Hello. Yeah, I'd like to state that, I'm 55 years old, and all through the years we've been noting, even Pakistan television for once. We have had Navroz coming up on the 21st, and there always used to be one kind of program that would always tell the wider audience about the existence of one form of a custom or everything like that. As a community, we were in the thousands. We've just gone down to about 1,300 people, 1,400 people. And being a minority, no, there is no threat as such. We are able to practice, we are able to go to our fire temples, we are able to pray as it is. But what I'd like to tell people is that people in general, in Karachi, leave alone the rest, they do not know us as a community anymore. My own example, I used to work for a pharmaceutical company in the late 1900s, and there, in Korangi, those people had never heard of who a Parsi was. And this is like 1996, 97. And only one of my staff knew who I was, and he said, no, he is not a Muslim, he is a Parsi. And they were, oh, hello, yes, they had never heard. And I said, do you know? Then I had to relate. So I said, do you know NED University? He said, हाँ. तो मैंने कहा कि वो जो है ना, NED का मुखफ़फ़ आपको मालूम है? नहीं, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना. तो मैंने कहा, जी, वो पारसी ने बनाई थी. मैंने कहा कि आप कभी इस तरफ शहर की तरफ आते हैं? तो कह रहे नहीं, हम लोग आते हैं तो बस वो कोरंगी की बस में यूटर्न लेके वापस कोरंगी चले जाते हैं. तो मैंने कहा कि आपने कोई बिल्डिंग वगैरह किसी नहीं, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं. सो माय फर्स्ट थिंग इज कल्चर को ही बताना पड़ता है. आई थिंक पीपल इन कराची नाउ नीड टू नो हु वी आर, स्पेशली एज मी एज अ कम्युनिटी. वी आर सो स्मॉल कि वो इंटरेक्शन, वो लोग. हमारी दो स्कूल्स हैं, द BVS एंड द मामा स्कूल. जो बच्चे वहाँ पे हमारे पारसी पढ़ते हैं विद द अदर स्टूडेंट्स, दे नो हु एज अ कम्युनिटी वी आर. बट आई थिंक बियॉन्ड उसके बाद तो वो कम्युनिटी ही नहीं है. आई थिंक द कल्चर जो इन्होंने कहा साहब ने, इट इज़ राइट. दिस कल्चर, दिस शो, even how small, it has to go outside. It has to really move into the schools. It has to really move. I'll just give you an example. We had a very good tableau that was presented by the fishermen. I don't know how many people would call it culture or how many people would call it community. They would say कि हाँ ये तो माहिरगीर की community है. No, this is their distinct culture जो इन्होंने present किया हुआ. And that has nothing to do with whatever religion or faith that they may follow. So I think what needs to go out to the wider audience is कि भाई आप culture के बारे में बात करें. So to your question, no, we are not threatened. But I think as a minority community of which 70% are senior citizens, the younger lot, they are going abroad for studies and very rarely, want to come back. They would like to come back. It's nothing. My own son studies abroad, would like to come back. But come back to what? That is the only question that we have. Anita? एज अ बिंग हिंदू, मुझे सच इस वाकई कोई थ्रेट फील नहीं हुआ है. लेकिन जब हमारे इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट है. क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन है, वो इस्लाम में कहते हैं कि इसने 12 साल की बच्ची को कन्वर्ट किया. तो ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. और दूसरे ऐसे मैंने तो कभी फील भी नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ या कोई और कम्युनिटी. दूसरा, कराची में सबसे ये बात है कि इंटरेक्शन नहीं है इंटीरियर से. जब इंटरेक्शन पूरी कंट्री में नहीं है तो उनको फील होता है हिंदू मीन्स फ्रॉम इंडिया. मुझसे कहते अच्छा आपने इंडिया देखा है. मैंने कहा इंडिया देखा है क्या मतलब है आपका? इंडिया इज़ नॉट माई कंट्री. फिर वो इन दिस वे, बल्कि फिर मुझे खुशी होती है कि मैं उनको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया, वी आर जस्ट लाइक पाकिस्तानी. तो फिर उनको ये एहसास होता है. लेकिन सच है स्कूल्स में या ऐसे कोई मेरे बच्चों को कभी मैंने नहीं बोला कि तुम हिंदू हो तो तुम ऐसे नहीं करो. लेकिन हिंदू होने का फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि फिर वो हिंदू में एक उनका फैक्ट भी है कि आनेस्ट कौम है. पता नहीं क्यों, एक बायसनेस भी है, एक ट्रस्ट भी है. तो ये शायद पहला पुराना उसका रिफ्लेक्शन है, या अभी जो मिनाटी है तो वो पहले से पीछे चली गई है. तो फिर उस वजह से वो इतनी सारी बदमाशियाँ नहीं कर पाते जितनी. आपके जो रस्में हैं और आपके त्यौहार हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, मज़ेदार हैं. हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम शिरकत करते थे, दिवाली पे जाते थे, होली मनाते थे. आई थिंक मेरे ख्याल से ये वो अभी भी होती है. अभी भी मेरे घर पे भी हर साल होली भी होती है, दिवाली भी होती है, उसमें सभी पार्टिसिपेट करते. बल्कि ज़्यादा नॉन हिंदू
بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ آتے ہیں, سیلیبریشن ہوتی ہے, کیونکہ جب فرینڈ سرکل ہو نا تو اس میں تو کوئی باعث ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو سارے ایک اکانومک ایشو بھی ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن بہت اچھی ہے. جب اپر کلاس آتا ہے اس میں چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے سکھ ہو, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈفرینس اس میں جب آتا ہے لوور کلاس میں, اس میں زیادہ ان کو کر دیا جاتا ہے. وہ آئی تھنک جو ہم لوگوں کو ڈفرینس رکھنا چاہیے نا بٹوین کلچر جو ایز اے کمیونٹی ہوتا ہے اینڈ اٹس انفلوئنس اینڈ دا بیک ڈراپ آف ریلیجن. آئی تھنک کلچر جیسے وہ بتاتے ہیں اٹ از جسٹ اے فیسٹیول, اٹ از اے سیلیبریشن اینڈ موسٹ پیپل آر ویلکم, آل آر ویلکم ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی. I just want to say I've never felt threatened in any way as a minority. But since we are in the cricket season, I want to bring up an interesting point. India had a Muslim as a captain. The current team has a Muslim. England has a Muslim as a captain. The current team has a Muslim. South Africa has 2 Muslims. Scotland and Zimbabwe have Muslims. When Pakistan had a Christian in the team, what did they try to do to him? And what did they succeed in doing to him? You know, if we don't interact with other communities, then we don't have an appreciation or an understanding. I was in Lahore 2 weeks ago for the literary festival, sharing the stage with a gentleman who's written a book on jazz in Bombay. So he was talking about jazz in Bombay, I was talking about jazz in Karachi. What the cultural scene in Bombay has gone on to become is one thing, and in Pakistan, if you look, in 1947, just after independence, Quaid-e-Azam had a ball in his home, for which he invited a jazz band from Bombay to play a song that he used to sing to Ruti. And after she died, he used to go to the cemetery and hum that tune every week whenever he went to her grave. And look what we've become now. We're trying to become, as Professor Saab said, unicultural. One language, one this, one that. So the whole diversity element has completely gone, and we're not as rich as we should be. صاحب آپ کا سیاست سے تعلق ہے. اب یہ جو ابھی جو بات ہو رہی ہے, یونی ڈیمینشنل جو صورتحال ہو گئی ہے, اس میں ریاست اور میڈیا کا کیا کردار رہا ہے اور کیا ہونا کیا, کیونکہ ان کا انفلوئنس, میڈیا کا انفلوئنس تو بہت ہے, لیکن وہ بھی شرکت کرتے ہیں نا اس مارجنلائزیشن میں, اس یونی ڈیمینشنالٹی میں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے بہت سنجیدہ سوال کر دیا, اور میرا خیال ہے ہم سب اسی سوال پر کام کر رہے ہیں. ریاست کا جو کردار ہے وہ تو بہت واضح ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے, اس کی ریٹ کمزور پڑ گئی ہے, میں بہت اندر سے مجھے تنزیہ ایک ہنسی جو ہے وہ آتی کہ یہ بااختیار لوگ جس چیز کے لیے چاہتے ہیں اس چیز کو تو وہ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریٹ ان کی موجود ہے, لیکن جہاں پر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جہاں وہ نہیں کرنا چاہتے وہ اس کو نہیں کرتے. مثلا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں جوڑوں گا کہ کلچر کیا ہے. میں اس بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کلچر جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتی ریاست. جب وہ رکھنا نہیں چاہتی تو اس کے لیے وہ ایسے مواقع پیدا کرتی ہے کہ سیکٹیرینزم پیدا ہو, اس کو وہ پروموٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. مطلب یہ کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کسی گھر جا کے کسی دن جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں, وہاں سے لوگ نکال سکتے ہیں, ان کو لے جا سکتے ہیں, آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ویسے آپ چیختے رہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں بندوق دے دو, بچوں کے ہاتھ میں جو ہے اساتذہ کے ہاتھ میں بندوق دے دو, ہم سے سنبھل نہیں رہا ہے, یہ خود اس کا مقابلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو پھیلا رہے ہیں, ایک ایسی چیز کو پھیلا رہے ہیں جس سے انسٹیبلٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں آئے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. ان کے رٹ کے جو ہے وہ چیلنج کوئی نہیں کر رہا بھائی, کوئی کر بھی نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی آرگنائزیشن, کوئی سیکشن آف دا سوسائٹی جو ہے اس طرح سے آرگنائز ہی نہیں جس طرح سے آرگنائز ہے. اس کا مطلب ایجنڈا ان کا. اب میں اس پر آگے بات کروں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے میں اپنے پولیٹیکل اس پہ نہیں بات کر رہا, اس کے بہت چھوٹے سے خانے پر بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ناٹک ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا ابھی اظہار ہوا ہے. بہت تھوڑے سے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا, لیکن اتنی سادہ زبان میں, اتنی آسانی سے انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں, جو زندگی 1947 سے پہلے تھی, جو اس کے بعد 1947 کے بعد آج آ کر کے یہاں کھڑی ہو گئی,
اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. میرا خیال یہ اس میں کسی سیاسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دوست جو ہیں خاص خیلی انہوں نے شاید لمبی بات کر دی, اگر وہ اتنی بڑی بات نہ کرتے تب بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی. تو ناٹک ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں مطلب آپ نے میڈیا کی بات بھی کی, اس سے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ میڈیا بھی جو ہے نا وہ ایک طے شدہ بات ہے. مطلب لڑتے رہتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے وہاں تک, ہم لوگ خوب لڑتے رہتے ہیں, نظر آتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں, آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسئلے کو سلجھانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن معلوم ہے ہمیں کہ مسئلہ سلجھانے کی بات نہیں ہے, یہ ایک خاص ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرنے کی بات ہے. اور اتنی مرتبہ وہ دہراتے ہیں, اتنی مرتبہ دہراتے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے کہ آج کا سبق یہ ہے, اس سے زیادہ آگے کچھ سوچنا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آلٹرنیٹ جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ابھی دوستوں نے بھی یہاں پر کہا کہ ہم جیسے ہمارا ایکسپیرینس ہے شیما کرمانی کی قیادت میں, تحریک نسواں کے لوگ جو ہیں وہ گلی گلی کوچے کوچے بستی بستی گاؤں گاؤں جاتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے, اور وہاں پر انہی موضوعات کو ہم وہیں سے انہی لوگوں کے معاملات سماجی مسائل سے کہانی کو لیتے ہیں. یہی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کہانی کو تیار کرتے ہیں اور اس سے اپنا ایک ناٹک بناتے ہیں. اس کا معیار کیا ہوتا ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا, لیکن انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے بہت ضروری ہے اس صورت میں جبکہ میڈیا جو ہے وہ خاص طور سے مطلب کہنے کو آزاد ہے, لیکن وہ اس کی ایک لمٹ بنی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے دنیا بھر میں وہ بہت ساری خبریں لگاتا ہے کہ فلانی چیز جو ہوئی تھی اس کو تو آپ نے کرنے نہیں دیا, اور دوسری چیز ہے اس کو آپ کہنے دیتے ہیں. میں مطلب یہاں کہوں گا مجھے میڈیا سے شکایت نہیں ہے, مجھے سسٹم سے شکایت ہے. میڈیا سے کہو تو میڈیا کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہماری کوریج زیادہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس دائرے سے باہر بات کرتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے نا. اگر آپ کے پاس کوئی موقع ہے, میڈیا کے پاس کوئی موقع ہے, تو پھر اس چیز کو لے کر باہر تھوڑا سا آپ بھی ہمت کریں. صرف کمرشلائزیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کا حل نہیں ہوگا. سوسائٹی کو ضرورت لوگوں میں کہ NPR جیسے جو ماڈل ہے, نیشنل پبلک ریڈیو ہے, پبلک براڈ کاسٹنگ سروس ہے, آپ جوان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سیٹ کنٹرول میڈیا سے نکل کے اپنی چیزیں شروع کریں جی انٹرنیٹ کے ذریعے. بھلے اتنی آڈینس شروع میں نہیں ہوگی لیکن کچھ تو ہوگا. اس میں آخری بات میں جوڑنا چاہتا ہوں, مطلب ایک طرح سے میری ریکویسٹ ہے دوستوں سے کہ آپ میں جن لوگوں کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے یا جن لوگوں کے پاس بھی اسپیس ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ ہم آگے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ناٹک کر سکیں یا ان کے گروپ کو ان کے اسکول میں ان کے محلے میں ناٹک سکھا سکیں, تو ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے پاس اتنا بڑا اسٹرینتھ بن گئی ہے اور وہ والنٹری بیسس پر جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بہتر کر سکیں گے, جو نہیں کر رہے ہیں چاہتے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ مواقع فراہم کریں. ملاحت, آپ کا موسیقی سے گہرا تعلق ہے اور موسیقی ایک یونیورسل زبان ہے, تو آپ ذرا پلیز تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگوں نے تہذیب فاؤنڈیشن کے ذریعے جو آپ کے کانسرٹس ہوتے ہیں, فیسٹیولز ہوتے ہیں, اس سے آپ نے کس طرح مطلب جو ریلیشن شپس ہیں اور جو پلورلزم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح موسیقی کے تھرو وہ بنیادیں اور مضبوط بنائی جا سکتی ہیں؟